सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और जिक्र वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का, जिनका ये कहना है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च फितना मार्च है, कौम में फसाद बर्पा करने की साजिश है। उनके एक साथी ने कहा कि खून नज़र आ रहा है, इनका घटिया एजेंडा नाकाम हो गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। एक फितना मार्च है, ये इस कौम को तकसीम करने और एक फसाद बर्पा करने की एक साजिश है। ये इंतहाई मुल्क दुश्मन और घटिया एजेंडा जो है वो बेनकाब हो गया। ये सियासतदान नहीं है, इसका कोई जमहूरी रवैया भी नहीं है। मकसद इसका यही है कि ये लाशें गिराए, अमन व अमान की ऐसी सूरत हाल पैदा करे कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ लोग उलझ पड़ें। ये ऐसा माफिया है कि ना इसको इस बात की कोई शर्म है कि जो ये करने जा रहा है उससे मुल्क का क्या बनेगा, किस हद तक कौमी होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह भी वाज़ेह किया कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं, फसादियों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं। वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि किसी भी जगह अमन व अमान के लिए एक्शन कर सकती है। कार्रवाई से पहले आईजी और चीफ सेक्रेटरी से कहा जाएगा। रात की बात तो आप मुझे बताएं कि अब इनके साथ ये बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं और हम इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो है वो के लिए जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने ये खुद कहा कि जी हमारे साथ बैठें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम इलेक्शन पे बात करनी चाहते हैं। उसके जवाब में हमारी तरफ से ये बात कही गई कि सियासत में मुज़ाकरात जो हैं वो एक बेहतर अमल होता है। तो उसके बाद आज फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि ये घबरा गए हैं। बिल्कुल मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। कोई ऑफ़र नहीं है हमारी तरफ से जो है वो मुज़ाकरात की। ये जब बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं और इस फितना मार्च के ज़रिए से जो है वो फितना और फसाद फैलाने के ऊपर दरपे हैं, तो ऐसे फसादियों के साथ तो कोई मुज़ाकरा नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक हुई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऑडियो सुनवाई। अली अमीन गंडापुर कॉल पर एक शख्स को पूछते हैं कि बंदूकें कितनी हैं, जिस पर वो शख्स कहता है कि बहुत हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे भी, मगर अभी आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक हुई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो सुनवाई और ये ऑडियो जिसमें क्या गुफ्तगू हुई है, नाज़रीन आपको एक मरतबा फिर सुनवाते हैं। अली खान सर क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है, आप सुनाएं। बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं। लाइसेंस भी बहुत है। बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे साथ गरीब तरीन कॉलोनी है, तो जहाँ पे कारबान में घुस जाए उधर का साथ कौन सी गरीब तरीन जगह कौन सी है वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के पादे के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है। बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है नक्शा। बंदे और सामान रेडी रखे हैं आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बस रास्ते में इंशाल्लाह। जी अली खान। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी। अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं इस ऑडियो के हवाले से मजीद? देखिए, ये मुबैना ऑडियो जो है वो जारी की गई है और ये वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से जो है मीडिया को बताया गया है। और इस मुबैना ऑडियो में अली अमीन गंडापुर जो है वो प्रॉपर एक प्लान बना रहे हैं और उनका एक प्लान बहुत ज़्यादा ही खौफनाक है। और जो बिल्कुल बाउंड्री है इस्लामाबाद रावलपिंडी की, वहाँ पर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो नाम लिए जा रहे हैं वहाँ पर ही है, जो कि रावलपिंडी में ही आती है और उसके बिल्कुल साथ ही एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से अंदर ही इस्लामाबाद जो है वो शुरू होता है।
تو اس میں تمام ان کی جو گفتگو سے لگ یہی رہا ہے کہ ایک وسیع پیمانے پر جو ہے اسلحے کا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، اور اسلحہ بارود اور تمام تر انتظامات جو ہیں وہاں پر جو ہے ہدایات دی جا رہی ہیں علی امین گنڈاپور کی جانب سے. اور یقینی طور پر اگر یہ جو مبینہ آڈیو اگر یہ لیک نہ ہوتی اور اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا، اگر ہوتا بھی ہے، تو یقینی طور پر جو ہے ایک بہت ہی زیادہ نقصان کا جو ہے وہ خطرہ تھا. اس کے حوالے سے جو تحقیقات جو ہوئی ہیں اداروں کی طرف سے جو کہ وزارت داخلہ کے انڈر ہیں، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ اسد خان ہیں، اور ان کا جو شناختی کارڈ کے مطابق ان کا جو علاقہ ہے وہ بھی ہے راولپنڈی سنگیانی کے علاقے کے ہیں، لیکن ان کو جو ٹریس کیا گیا ہے تو وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ بھی KPK میں ہیں. اور دوسرا یہ جو پلان بنایا گیا ہے اس سے خون ریزی کا بھی خطرہ تھا، اور جس طرح فیصل واڈا نے بتایا تھا کہ یہ خونی مارچ کی بات جو کی جا رہی تھی، تو اس طرف کی انڈیکیشنز تھیں. ٹھیک ہے بس ہمارے ساتھ ہی رہے گا، بڑا اہم معاملہ ہے. وزیر داخلہ نے اس پر پریس کانفرنس بھی کی ہے. سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس پر. میاں طاہر صاحب، جو آج وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ایک چیز تو واضح ہو گئی، جو کہ فیصل واڈا نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا وہ صرف محض خدشہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے یہ ساری اطلاعات تھیں، اور اب تو یہ آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. ابھی بھی یہ مارچ خونی کرنے کی جو سازش ہے اسے کس طرح ناکام بنایا جا سکتا ہے، اور کیا کہیں گے اوورآل جو ابھی آڈیو لیک ہوئی ہے اس پر؟ بہت خطرناک ہے جی یہ معاملہ، اور پریشانی کا باعث ہے پوری قوم کے لیے. دیکھیں یہ جس طرح سے ان کے اعلانات ہو رہے تھے، اور یہ اپنی طرف سے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فیملیز کو لے کے چل رہے ہیں اور فیملیز کے ساتھ تو کوئی جا کے وائلنس نہیں کرتا، تو اس کو بائے کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ان کی ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ انہوں نے یہ فیملیز کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ہمیشہ. یہ نہ سمجھیں کہ یہ فیملیز کو لے کے چل رہے ہیں تو یہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ یہ وائلنس نہیں ہوں گے. یہ 25 مئی سب کو یاد ہے کہ وہاں پہ ڈی چوک میں وہاں پہ خواتین اور بچے انہوں نے خود پہلے داخل کروائے تھے، اور اس سے بھی پہلے انہوں نے اسلام آباد کے مختلف بلڈنگز میں KP سے ٹرینڈ لوگ وہاں پہ انہوں نے پہلے پہنچا دیے تھے، اور جنہوں نے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی چوک میں اور شارع دستور پر درختوں کو آگ لگائی تھی. تو وہ جو بچے اور خواتین تھی وہ ان کو جان بوجھ کے انہوں نے پہنچایا تھا تاکہ اگر وہاں پہ شیلنگ ہو یا پولیس ایکشن ہو تو اس کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کریں. یہ اور بات ہے کہ اچھی حکمت عملی تھی اور اس سے اس وقت اس صورتحال پہ قابو پا لیا گیا. لہٰذا یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج آڈیو لیک آئی ہے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلا دھرنا کہ انہوں نے عصمت جنیجو پہ کس طرح سے جو SSP اسلام آباد سے تشدد کیا تھا، اور پھر پورے یہ ریڈ زون کی سرکاری عمارتوں میں داخل ہو گئے تھے، اور جو پھر وہاں پہ انہوں نے غدر مچایا تھا اس کے ویژلز آج بھی گورنمنٹ کو چلانے چاہیے. اور وہ بندہ جو خان صاحب کو فون کر کے تو اس کو اطلاع کر رہا تھا کہ ہم داخل ہو گئے ہیں، وہ آج صدر مملکت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں پہ بالکل یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انتشار پھیلائیں گے اور انتشار پھیلانا ہی ان کا اصل مقصد ہے. ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ سے نہ یہ انتخابات لینے جا رہے ہیں اور نہ ہی یہ کچھ اور ان کا مطالبہ ہے. یہ صرف اور صرف اداروں کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اور ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سودے بازی کی جائے، اور ان کو تسلیم خواہ عمران نیازی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے، ان کو مان لیا جائے، ان کے ساتھ سودے بازی کی جائے، اور یہ اس کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کریں گے. یہ وائلنس یہ دیکھیں یہ کتنا بلیٹنٹ ہے جو آج رانا ثناء اللہ نے جو سامنے لے کے آئے ہیں، اور جو بندے کی کال پکڑی گئی ہے. میرا تو مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت فوری طور پہ اس کو علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرے. اس کا ماضی کی بھی سب چیزیں سب کے سامنے ہیں، لیکن وہ تو انہوں نے معذوری ظاہر کر دی نا کہ KP کی حکومت کو ہم نے لکھ دیا ہے اور وہ KP میں ہیں تو ہم اس لیے کچھ کر نہیں سکتے. میرا میاں طاہر صاحب ساتھ رہیے گا. سلیم بخاری صاحب اور ثنا بچہ صاحبہ نے بھی جوائن کیا، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بخاری صاحب، سر لاشوں پر اور لاشوں کی سیاست پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو آڈیو آج چلوائی ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے، یہ اگر اس کا فورینسک کرایا جاتا ہے، تفتیش کی جاتی ہے، تو یہ بہت گھناؤنی سازش ہوگی پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بالکل ایک اہم بات یہ کہی ہے کہ لاشوں کی سیاست تو پہلے بھی پاکستان میں ہوتی رہی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو لاشوں کی سیاست پہلے ہوئی تھی اس نے بھی ملک کو بڑی حد تک تباہ کیا تھا، اور اب جس قسم کی سازش اور جس قسم کی پلاننگ یہ کر رہے ہیں
یہ تو پاکستان کی اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے ایک ہی قوت ہے جو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ضامن ہے، جو پاکستان کے آئیڈیولوجیکل فرنٹیئر کی ضامن ہے، فوج، اس کے ساتھ مخاصمت کا لیول کیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے پریس کانفرنس کر کے بتانا پڑا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ کیا کر رہی ہے، اس کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، کتنی منافقت ہے ان کے بیانات میں، کتنی منافقت ہے ان کے کردار میں، رات کو چھپ چھپ کے ملتے صبح گالیاں دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ایک ایسے شخص کی ذہنی کیفیت کا غماس ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ اگر اقتدار میرے پاس نہیں ہے تو نہ ریاست کو رہنا چاہیے، نہ ملک کو رہنا چاہیے، نہ کسی سیاسی جماعت کو رہنا چاہیے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک مافیا مینٹالٹی ہے۔ تو اس کو تو جتنی جلدی اس کا کلا کما کیا جائے، میں تو بالکل اب اس میں کوئی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو منس مائی ورڈز، میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہوں، وہ جو ملک کے اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کر رہی ہوں، ان کو تو اس ملک میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کے خلاف ایکشن فی الفور ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ آنے والے وقت میں پھر کوئی بڑی امپورٹنٹ بات کی بخاری صاحب آپ نے، فی الفور ایکشن ہونا چاہیے۔ اسی پوائنٹ پر سنا بچہ صاحب سے بھی سوال کرتے ہیں۔ سلام بچہ صاحبہ، میاں طاہر صاحب نے بھی یہی بات کی اور بخاری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فی الفور ایکشن ہونا چاہیے، فورینزک ہونا چاہیے، اور یہ چیلنج بھی کیا ہے خود رانا ثناء اللہ نے کہ آپ فورینزک کرا لیں، اگر یہ جھوٹ ثابت ہو تو ہم ذمہ دار ہیں، لیکن یہ بات آڈیو بالکل حقیقت ہے، یہ انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اب کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، آڈیو میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ ہم پروڈکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب پیسفل مارچ تو کرنے نہیں آئے ہیں، اور پیسفل مارچ میں ان کو کچھ ٹھیک بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کوئی بھی جو ان کا رویہ ہے کہیں سے بھی امن تو کہیں سے بھی نہیں دکھتا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ مقاصد اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور گنڈا پور صاحب کی جو وائلنٹ نیچر ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے یونیورسٹی کو بند کروایا، اس طرح سے ان کی یونیورسٹی کے چانسلر کو دھمکایا، مطلب ان کی ایک عادت میں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں، کچھ حملہ بھی کر لیں گے، سب تیار ہیں۔ مطلب یہ تمام تر آڈیو تو آلریڈی پہ آ چکی ہیں، مجھے نہیں پتا اس سے کون سی نئی بات ہے، یہ نہیں پتا کہ کیا سازش کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا ہے، کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم یقین سے کہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہاں پہ پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پولیس پر خیبر پختونخوا کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت سیریس بات ہے، اور اگر اس کے سیکرٹری کو بتا دیا گیا ہے، اس پہ آئی جی کو بتا دیا گیا ہے، تو خیبر پختونخوا کی آئی جی کو آگے پریکٹس کرنا چاہیے، کیونکہ صوبوں کی سوچائیں جو بھی ہو ہے تو اس ملک اور سیاست کی پروٹیکشن ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر رانا صاحب کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ایکشن لیں گے، رانا صاحب کو خود ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے میم کہ تقریباً 8 سال پہلے، چلے بہرحال اس پر مزید بھی بات آپ سے کرتے رہیں گے، ثنا بچہ صاحبہ، سلیم بخاری صاحب، میاں طاہر صاحب اور ہمارے نمائندے اویس کیانی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم نے لانگ مارچ کو بلا جواز اور پاکستان کی ترقی کے خلاف قرار دے دیا، کہتے ہیں آرمی چیف کی تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو لانگ مارچ کے شرکاء کی تعداد اور علی امین گنڈاپور کے پلان سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم بولے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت جاری کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لانگ مارچ کو بلا جواز اور پاکستان کی ترقی کے خلاف قرار دیا، کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگی۔ مزید تبصرہ جانتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس۔ دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت لاہور میں ہیں، اور انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے ایک جو ہے اجلاس بھی کیا ہے، اور ان کو جو آگاہ کیا گیا ہے لانگ مارچ کی تمام تر تفصیلات کے بارے میں، اور خصوصی طور پر جو علی امین گنڈاپور کا جو ایک معاملہ سامنے آیا ہے، اس حوالے سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کسی طور پر بھی کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا، اور پرامن جو ہے احتجاج کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم جو خبر ابھی آ رہی ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے اب وہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کرے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے جو لانگ مارچ کی جو شرکاء کی جو تعداد ہے اور جو دیگر معاملات ہیں، انتظامات ہیں، اس حوالے سے وزیر اعظم کو جو آگاہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کے بعد چائنا کا جو ان کا وزٹ آ رہا ہے، جو پیر کی روز جو وہ جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ایک پریپریٹری میٹنگ کی ہے، جس میں چائنا دورے کے حوالے سے تمام تر تفصیلات۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملاقات کی۔ ملاقات میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی شریک تھے۔
वफाक और सूबे के दरमियान माली मामलात पर बातचीत की गई। सिंध में सैलाब के नुकसानात और मुतासरीन की बहाली पर भी बातचीत की गई। पंजाब हुकूमत ने तीसरी बार CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को रिलीफ करने से इनकार कर दिया। पंजाब ने वफाक से गुलाम महमूद डोगर की खिदमत पंजाब में जारी रखने की इस्तदा की है। आपको खबर दे रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने तीसरी बार CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को रिलीफ करने से इनकार कर दिया है। पंजाब ने वफाक से गुलाम महमूद डोगर की खिदमत पंजाब में जारी रखने की इस्तदा की। कैसर खोखर से तफसीलात जान लेते हैं। कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने तीसरी बार वफाकी हुकूमत को CCPO लाहौर को रिलीव करने से इनकार कर दिया है और CCPO लाहौर को तीसरी बार जो है पंजाब में रखने, उसका तबादला मनसूख करने और उसकी खिदमत पंजाब में जारी रखने का मरासला आज हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत को इरसाल किया है। पंजाब हुकूमत ने मौका इख्तियार किया है कि पंजाब में अमन अमान की सूरत, लॉन्ग मार्च और सिख यात्रियों के जो है आमद के पेश नज़र CCPO लाहौर को पंजाब से रिलीव नहीं किया जा सकता, लिहाजा उसको फौरी तौर पर पंजाब में रखा जाए, पंजाब में उसका तबादला जो है मनसूख किया जाए। ये मरासला जो है ये पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को। बहुत शुक्रिया आपका कैसर को। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।